बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, जिक्र करेंगे सिंध का बजट पेश कर दिया गया है और उसमें आम आदमी को और बिलखसूस सरकारी मुलाजमीन को भी रिलीफ दिया गया और ये दावा किया जा रहा है कि उसमें तजावीज़ हैं कि इसमें कोई मज़ीद टैक्स जो है वो नहीं लगाया जा रहा। तो और पेंशनर्स के हवाले से भी बात की गई है कि चूँकि सिंध के पेंशनर्स की जो पेंशन्स हैं वो दीगर सूबों की निस्बत ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसमें निस्बतन कम इजाफा किया गया। तो एक तो इस पे बात करेंगे, इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पंजाब का बजट जो कि गुज़िश्ता रोज़ पेश होना था आज भी पेश नहीं किया जा सका, और वो भी सियासी लड़ाई यानी अपोजिशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो मामलात हैं चूँकि हल नहीं हुए उसके बायस ताख़ीर का शिकार है। इसके साथ साथ आज काबीना का इजलास हुआ और काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़रा ने यह बताया है कि बहरिया टाउन ने बुशरा बीबी को 458 कनाल ज़मीन जो है वो दी थी, और बरतानिया में चूँकि पैसों का मामला था, फिर उसके बाद कोर्ट में ये मामला आया था। लेकिन ये आज कहा गया है, ये इल्ज़ाम आयद किया गया है पीटीआई पर, इमरान खान साहब पर, कि बहरिया टाउन ने चूँकि उनको 458 कनाल ज़मीन लेकर दी तो उसके बदले में 50 अरब रुपए जो है वो दिए गए, रखे गए, और उनको किसी हद तक जो है वो रियायत दी गई, रिलीफ दिया गया बहरिया टाउन को उसके बदले में। तो इसके लिए एक खसूसी कमेटी बनाई जाएगी और अगर ये इसमें कोई करप्शन है तो इस मामले को भी देखा जाएगा। तो आज इस पर बड़ी डिटेल बात की है वफाकी वज़रा ने, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, उन्होंने मौजूदा मुआशी सूरत हाल का भी जिक्र किया है और अपनी जो कोरोना के दौर उनकी पॉलिसीज़ थी, जिस ज़माने में मुआशी सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो गई थी, उसमें किस तरह से उन्होंने मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाया उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और इसके साथ साथ उन्होंने एक मरतबा फिर इयादा किया इस बात का कि वो रूस से 30% सस्ता तेल ख़रीदने जा रहे थे, और बावजूद इसके कि दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी तो उन्होंने 10 रुपये फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बजाय कमी की थी और आम और गरीब आदमी को बचाया था। तो इसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन जो इल्ज़ाम आयद किया गया आज वफाकी काबीना के इजलास की ब्रीफिंग के बाद जो बताया गया उसका जवाब नहीं दिया गया, इस पर बात करेंगे। और फिर हम जिक्र करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी दौरे ईरान पर हैं और वहाँ पर उन्होंने अपने ईरानी हम मनसब से मुलाकात की है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस्लामी और बरादराना ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की गई, तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की गई, और आइंदा के हवाले से जो है वो हिकमत अमली पर भी बातचीत की गई। तो इस पर भी हम जिक्र करेंगे। चातरी साहब, सबसे पहले तो सिंध का बजट आज पेश कर दिया गया है। 1714 अरब रुपए का ये बजट बताया गया है, जिसमें ग्रेड 1 से 16 तक के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 33% इजाफा किया गया है, जबकि पेंशन में 5% इजाफा किया गया। इसकी वजाहत भी फिर आज दी गई है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से। ये बजट भी उन्होंने पेश किया है। अपोजिशन की बड़ी हंगामा आराई रही है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मौजूदा जो हमारे मुल्क के मुआशी हालात हैं और जिस तरह IMF से अभी तक मामलात फ़ाइनल नहीं हो पा रहे और मुआशी क्राइसिस है, परेशानी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे परेशानी भी है और मुश्किलात भी हैं। और इन मुश्किलात और इन प्रॉब्लम्स और इनका जो इन हालात में जो सिंध गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है, मेरे ख़्याल में बहुत मुनासिब बजट है। और उन्होंने टैक्स भी कोई नहीं लगाया। टैक्स ना लगाने की वजह से थोड़ा सा लोगों को रिलीफ भी होगा, तनख्वाहें भी उन्होंने बढ़ाई हैं और उन्होंने पेंशन भी थोड़ा सा 5% कहा है जी हम बढ़ा देंगे। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जिस तरह मुल्क के ओवरऑल मुआशी हालात हैं, उन मुआशी हालात में जो है ना, ये जो बजट है बहुत मुनासिब और बेहतर बजट है। सिंध में हेल्थ के बहुत मसाइल हैं, हम यहाँ प्रोग्राम करते रहते हैं, कई अच्छे हॉस्पिटल भी हैं कि वहाँ लीवर ट्रांसप्लांट जैसा ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सिंध में जो दो शोबे हैं, एक हेल्थ का शोबा और एक तालीम का शोबा, वहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। हुकूमत की जानिब से जो बजट रखा गया है मैं समझता हूँ वो बहुत कम है। इस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि सिंध आम सिंधी जो है, गरीब सिंधी जो है, जो वडेरे हैं वहाँ के सिंधी जो बड़े साईं हैं, मखदूम हैं वहाँ के, वो तो पाकिस्तान में इलाज नहीं कराते, या वो बड़े शहरों में चले जाते हैं, कराची चले जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। जो गरीब आदमी है, जो मज़दूर है, जो मेहनत काश है, जो वहाँ का काश्तकार है, वो बेचारा जो है वो उन छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में जाता है। तो उनके लिए सेहत की सूरत हाल बहुत बेहतर बनाने की और सेहत के शोबे में बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा थर पर हमने कई प्रोग्राम भी किए हैं। थर में जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आज मुराद अली शाह ने एक बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच भी की है, वो मैं सुन रहा था। लेकिन बात यह है कि सिंध में पिछले
10-15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہ بھی آج مراد علی شاہ یہ صاحب بھی نے یہ جا کہا رہا ہے. کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 10واں بجٹ پیش کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یعنی 10ویں مرتبہ وہ آئے ہیں. بات یہ ہے کہ 10واں بجٹ وہ پیش کر رہے ہیں, ان کو اعزاز ہے, یہ ساری باتیں درست ہے, لیکن کیا وہ جو بجٹ پیش کر رہے ہیں اس کا کوئی نیچے جو غریب آدمی ہے اس پر بھی کوئی امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ چلو 10 نہیں تو 5 بجٹ کا کوئی امپیکٹ بظاہر سر جی 2 بجٹ ہی آپ لگا لیں جی, کوئی امپیکٹ آپ بتائیں نیچے پڑ رہا ہے آپ کو لگتا ہے یار یہ صوبہ سندھ ہے, مطلب کراچی میں بڑی انڈسٹری ہے, سب سے زیادہ کراچی کے جو سیاستدان ہیں ایم کیو ایم وغیرہ والے وہ کہتے ہیں جی سب سے زیادہ جو ہے ٹیکس ہم دیتے ہیں, لیکن آپ یقین مانیں کہ وہاں جو واقعات ہوتے ہیں, مطلب اگر کسی کو کتے نے کاٹ لیا تو وہاں ویکسین نہیں ہے ہاسپٹلز میں, تو یہ ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ جو صحت کے لیے 207 ارب روپے کا ابھی مختص کیا گیا ہے, پہلے بھی وہ کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں, یہ پیسے کہاں جاتے ہیں سیاد ترین صاحب؟ میرے خیال میں اگر اس کو مینج کیا جائے تو اس میں بہت کچھ آ سکتا ہے, یا پھر آپ بھی وہی کارڈ سکیم شروع کریں. میں آپ کو عرض کروں یہ 207 ارب جو ہیں یہ بہت کم ہے, کیونکہ یقیناً کم ہے, مگر یہ بھی نہیں پورے لگائے جاتے نا, اس کا بھی امپیکٹ نظر نہیں آتا. 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ تو کراچی کی ہے, ٹھیک ہے, وہاں ہاسپٹلز ابھی اور بنانے کی ضرورت ہے. پھر اندرون سندھ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے, وہ ہاسپٹلز اور بنا رہے ہیں یہ, لیکن اور بنانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو صحت کی سہولیات جو ہیں وہ جس طرح فراہم ہونی چاہیے وہ بھی نہیں مل رہی, وہ بھی کرنی چاہیے. تو یہ پھر آپ نے یہ 207 ارب کی جو بات کی صحت کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ 207 ارب میں سے آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن کا بڑا شور مچتا ہے, کچھ پیسے کرپشن کے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جب سے ڈاکٹر عذرا آئی ہیں ہیلتھ منسٹر سندھ میں, انہوں نے بہت کرپشن کو کنٹرول کیا ہے. کوشش کی ہے کہ صورتحال کو بہتر کیا جائے, لیکن آپ کو پتہ ہے آپ ہر آدمی پہ تو آپ چیک نہیں رکھ سکتے. چھوٹے چھوٹے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں اور جو مختلف دور دراز علاقوں میں ہیں, وہاں جو ایم ایس بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو خود شہنشاہ ہیں نا جی, تو ان کے لیے بھی ان پر بھی کوئی نظر رکھنی چاہیے, ان کی مانیٹرنگ پر بھی کوئی نظر رکھنی چاہیے. اور ایجوکیشن کا جو فیلڈ ہے وہ بھی بڑا اگنورڈ ہے. وہاں پہ سندھ میں آپ کو پتہ ہے پرچے آؤٹ ہونا بھی ایک الگ معاملہ ہے, اور سندھ میں جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. خود پاکستان میں پنجاب اور سندھ کے درمیان بڑا فرق ہمیں نظر آتا ہے, وہاں کی ڈگری ہولڈر اور یہاں کی ڈگری ہولڈر میں ایک بڑا واضح فرق نظر آتا ہے. تو تعلیم کی صورتحال کو میرے خیال میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایک تو تعلیم کی صورتحال کو بہتر, اور دوسرا جو نظام تعلیم ہے اس نظام تعلیم میں جو خامیاں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, آپ دیکھیں وہاں جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہاں اپنا امتحانات ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ نقل بچے مار رہے ہوتے ہیں, اور اس کی کئی ویڈیو میڈیا پر آتی ہیں, پرچے آؤٹ ہوتے ہیں, کتابوں سے بچے لکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بچے جب پاس ہو کے اگلے میدان میں آتے ہیں نا, میدان عمل میں جب آتے ہیں تو پھر ان میں صلاحیتیں نہیں ہوتی, پھر وہ کمزوریاں وہ نالائکیاں سامنے آتی ہیں. تو ایجوکیشن کا معیار کو بہتر بنانے کی بہت ضرورت ہے. بدقسمتی یہ ہے جی کہ سندھ کے جتنے وڈیرے ہیں ان کے اپنے بچے تو باہر پڑھتے ہیں, کوئی لندن میں ہیں, کوئی امریکہ میں ہیں, کوئی جرمنی میں ہیں, کوئی کہاں ہیں. تو وہ جو غریب ہاری ہیں, غریب مزدور ہیں, غریب محنت کش ہیں, اور وہ بیچارے ملازم ہیں, جو ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں. صحیح ہے. اور ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کا جو معیار ہونا چاہیے وہ ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو ایک انٹرنیشنل سطح کا ہے جیسے پنجاب میں ہے, وہ اس سطح کا معیار ان کو بنانے کی ضرورت ہے. سندھ میں اسکولوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, سندھ میں ہیلتھ کا نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو انہوں نے ٹیکس فری بجٹ ہے, تقریباً کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں انڈسٹری بہت ہے. سر یہ ڈیبیٹیبل بات ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ صوبے میں ہم نے نیا ٹیکس نہیں لگایا, جو وفاق کی جانب سے ٹیکس آ رہا ہے اس پہ تو چاروں صوبوں کی عوام پہ اثرات مرتب ہوں گے. وہ تو آ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہاں انڈسٹری بہت ہے, وہاں انڈسٹری کو اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ بے روزگاری جو ہے وہ بے روزگاری ختم ہو, غربت ختم ہو. وہاں پر جو پانی کی آپ کو پتہ ہے قلت ہے جی, وہاں پانی کی قلت کی وجہ سے مطلب ویٹ کا بہت پرابلم ہو گیا, گندم اس طرح نہیں ہو سکے جس طرح گندم ماضی میں ہوتی رہی ہے. تو ان کرائسس سے نکالنے کے لیے کچھ جامع منصوبہ بندی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں مراد علی شاہ صاحب کو اس بات پہ خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے 10واں بجٹ پیش کیا ہے. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا امپیکٹ نیچے کیوں نہیں جا رہا, عام آدمی تک کیا امپیکٹ آیا یقینی طور پر. اور پھر تعلیم کے لیے جو 326 ارب روپے رکھے گئے ہیں وہ نظر بھی آنا چاہیے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ آئندہ دنوں میں, یعنی پہلے تو جو ہوا لیکن آئندہ دنوں میں اس کے اثرات جو ہیں وہ عام سطح پہ نظر آنے چاہیے. یہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کے جب معاملات آتے ہیں تو وہاں پہ پھر یہ بجٹ جو ہے وہ آگے پیچھے بھی ہوتا ہے. مزید بھی گفتگو کریں گے کابینہ اجلاس کے حوالے سے. یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सिंध के बजट की, और अब ज़रा जिक्र करेंगे कि पंजाब में बजट जो है वो ताख़ीर का शिकार क्यों है, और इसके साथ साथ फिर ये भी बात करेंगे कि काबीना इजलास के बाद जो ब्रीफिंग दी गई है और जो उसमें जो करप्शन स्टोरी का बताया गया है पीटीआई हुकूमत में, 458 कनाल ज़मीन जो है वो दी गई बैरियर टाउन की जानिब से बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को, जिनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं। और ये इल्ज़ाम आयद किया गया है काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया कि 50 अरब रुपए की डील के बदले में रिलीफ दिया गया है बैरियर टाउन को। तो इस पे हम बात करेंगे। साथी से सबसे पहले तो ये जो बजट के हवाले से, बजट आम आदमी उम्मीद लगा के बैठा होता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, सूबों के हवाले से ज़ाहिर है मुलाजिम पेशा लोग हैं या आम आदमी के लिए भी। ये जो पंजाब में हो रहा है और अभी तक बजट पेश नहीं हो रहा, अपोजिशन कह रही है जी वो आईजी आके और सेक्रेटरी आके हमसे माफ़ी मांगे, हुकूमत कह रही है वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम बजट पेश करेंगे और मंजूर भी होगा। तो इन सियासी लड़ाइयों में जो नुकसान हो रहा है इस पर क्या कहिएगा? मैं समझता हूँ 12 करोड़ से ज़्यादा का सूबा है पंजाब जी, और पंजाब की अवाम, सरकारी मुलाजमीन, वहाँ के मंसूबे, वहाँ के प्रोजेक्ट्स, वो सारे बजट से ही मुंसलिक लिंक हैं। है बिल्कुल। और बजट आएगा तो चीज़ें बनेंगी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो मुतालबा रखा है, मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप जो सूबे का पुलिस चीफ़ हो या आप इंतज़ामिया का चीफ़ हो, चीफ सेक्रेटरी हो, आप उसको कहें कि जी वो आए और माफ़ी मांगे और ये करे। बात ये है कि वो कोई हुकूमत के मुलाजिम नहीं है, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम है, वो रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम है, और रियासत पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने एक्शन किया है जो भी असम्बली में हुआ है। अगर आप इनसे आज माफ़ी मंगाएंगे उनको, मतलब अगर सरकारी अफसरान को आप जलीलो ख्वार करना शुरू कर देंगे तो कौन फिर ऐड करेगा पंजाब पुलिस को? कोई आदमी नहीं तो करेगा। वो तो कहते हैं हम पार्लिमान जो है वो सबसे अफजल है, पार्लिमान सबसे तो है, वो लेकिन पब्लिक सर्वेंट हैं, उनको आके करना चाहिए। वो डर किस चीज़ देखें, का है पुलिस को? आप उनको बजट तो आप पेश करें ना, बजट पेश करें, आप किसी कमेटी में उनको बुलाएं, कमेटी में आते रहते हैं। यहाँ कौमी असम्बली की जो जितनी कमेटी हैं, सेनेट की कमेटी हैं, यहाँ आईजी पंजाब आते रहते हैं, आईजी केपी आते रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी आते रहते हैं, बहुत सारे मेम्बरान जो अपने जो उनके साथ शिकायत हैं वो यहाँ कहते हैं। इस्तिकाक कमेटी मौजूद है, तो इसी तरह किसी कमेटी में तो आ सकते हैं। आप पार्लिमान कहें कि जी वो नहीं, पूरी पंजाब असम्बली में आए, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पंजाब की आवाम का जो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ मनसूबे शुरू होने हैं और जिस तरह बजट पास जल्दी होना है उसमें ताख़ीर हो रही है, ये सूबे के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब काबीना का जिक्र करते हैं। काबीना इजलास हुआ, उसमें बहुत सी बातें हुई, मगर आज लंबी चौड़ी बात जो वफाकी वज़रान कमर ज़मान कायरा साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, 3-4 वज़रा ने बैठ कर ये बताया कि बहरिया टाउन ने इमरान खान साहब को बनी गाला वाली जो 458 कनाल ज़मीन का, हमने उस पर जिक्र भी किया था एक शो में, वो दी गई है और 50 अरब रुपए की डील की है इमरान खान ने, इमरान खान की हुकूमत कहें या उस पर, चूँकि उन्होंने शहजाद अकबर साहब का नाम लिया जो इस अमल का हिस्सा रहे हैं, तो उसके बदले में जो है वो उनको रिलीफ दिया गया। वो जो आपको याद होगा कोर्ट से एक रिलीफ मिला था जनाब बहरिया टाउन को और मलिक रियाज साहब को, तो इस पे वो कहते हैं अब हम कमेटी बनाएंगे और इस पे हम कार्रवाई का आगाज़ करने लगे हैं। अच्छा, तो इसकी इस स्टोरी के हवाले से ज़रा आप क्या कहते हैं? मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी है। ये जो मालूमात हैं ये पहले भी मेरे इल्म में थे कि ये चीज़ें ऐसी हुई हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि हर अहद के अपने तकाज़े होते हैं, अपने मसाइल होते हैं। ये जो अहद है ये कंप्यूटर का अहद है, सोशल मीडिया का अहद है, इंटरनेट का अहद है। आने वाला अहद शायद हम नहीं होंगे, वो कोई और अहद होगा, उसमें कुछ और चीज़ें होंगी। तो इसी तरह हर अहद के अपने तकाज़े होते हैं, और नकी साहब हर अहद में करप्शन करने का अंदाज़ भी अपना अपना होता है कि आप किस तरह करप्शन करते हैं और आप किस तरह करप्शन में अपने हाथ जो हैं उनको रंग लेते हैं। उनका अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। और मैं समझता हूँ कहीं पहले किसी ज़माने में करप्शन, रिश्वत, फिर किकबैक्स, फिर पता नहीं कुछ और, फिर ज़मीनी हक़ाइक़ आ गए। तो ये मुख्तलिफ अहद में मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये करप्शन का एक नया अंदाज़ है जो इमरान खान से। अब देखें, बात ये है 4 से 6 घंटे हो गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुए जी, जनाब इमरान खान साहब ने भी एक स्पीच की किसी तकरीब से, और उनकी पूरी पार्टी भी मौजूद है। क्या किसी के पास इतनी अखलाकी जुर्रत है कि वो आए फ़ौरन मीडिया पे और इसका जवाब दे? सही, ठीक है। ये बात यह है कि आप क्या कह रहे हैं। आपने कहा ये लोगों को कि हम पाकिस्तान को मदीना की मॉडल के तर्ज पर रियासत मदीना बनाएंगे, ये कहा।
ٹھیک ہے. کیا ریاست مدینہ کا کوئی حکمران جو ہے وہ اپنی بیوی کے نام کوئی ادارہ کسی نے بنایا؟ کسی نے اپنی بیوی کو اور خود اپنے دستخط کیے کہ جی آپ یہ کریں؟ دیکھیں ہمارے ہاں المیہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور بہت خوبصورتی سے بولتے ہیں، اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ مانتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے روس سے سستا تیل لینا ہے، اس کی بڑی وضاحتیں آ گئیں، لیکن خان صاحب کو جو ماننے والے ہیں، خان صاحب کے کوئی کارکن ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا، وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے امریکہ کی سازش کے ذریعے نکالا گیا، تمام لوگ یہ کہتے ہیں، ایون سیکورٹی کے ادارے یہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو فارن آفس کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو ریٹائرڈ ڈپلومیٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے جو ہے ایسے مراسلے آتے رہتے ہیں. لیکن خان صاحب کے کارکن جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں خان صاحب ٹھیک کہہ رہا ہے. اور ایک بڑا حلقہ ہے جو ان کی بات مانتا ہے، ایک بڑا حلقہ ہے. آج تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب تک عمران خان صاحب خود، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی اور ان کے باقی جو فواد چودھری اور جو ان کے ٹاپ 10 لیڈر ہیں وہ بیٹھے ہوتے اور اس کی وضاحت پیش کر رہے ہوتے اور کہتے کہ یہ غلط ہے کام. نہیں، وہ تو پھر آپ متعلقہ فورم میں کریں گے نا، اگر یہ کمیٹی بنائے نا حکومت. سر بات یہ ہے کہ ان کو لے جانا چاہیے نا، آپ احتساب میڈیا پر میری بات سنیں، میاں نواز شریف پر پاناما میں کچھ ثابت نہیں ہوا، وہ اقامہ پہ گئے، لیکن میڈیا پہ جو ان کا کریکٹر اسیسینیشن عمران خان نیازی صاحب نے کی اور لوگوں کو جس طرح باتیں کی وہ بھی تو آپ کے سامنے ہے نا. تو آج خان صاحب کے بارے میں جو باتیں کہیں جا رہی تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نیازی صاحب خود اور ان کی پارٹی کے ٹاپ 10 جو ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوتے اور وہ وضاحت دیتے، یا سپیچ آج آئی ہے نا، اس کے بعد سپیچ آئی ہے، اس بات کی وضاحت کرتے. خان صاحب تقریب میں آئے، خان صاحب اس تقریب میں آگے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. آپ لوگوں کو جھوٹ بولتے رہے ہیں کہ میں ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں، اور آپ یہ کرتے رہے ہیں. آپ نے کیوں نہیں وضاحت کی اس بات کی؟ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ابھی تو الزام رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ الزام عائد کر رہے ہیں، جس طرح کہ ان پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا عمران خان کے دور میں، اور یہ کہتے تھے سیاسی انتقام ہے. اگر یہ الزام ہے، اگر یہ سیاسی انتقام ہے تو اس کی وضاحت میڈیا پہ آ کے تو دی جا سکتی ہے نا. یہ جو بات آپ یہاں فرما رہے ہیں نقی صاحب کہ یہ سیاسی الزام ہے اور انتقامی کارروائی ہے، یہ ان کے ایڈوائزر یہ نہیں کہہ سکتے آ کے، خان صاحب نہیں کہہ سکتے، اسد عمر صاحب نہیں کہہ سکتے کہ انتقامی کارروائیاں شروع کر دی ہیں حکومت نے. ٹھیک ہے، یہ وضاحت ان کو دینی چاہیے، ان کو اپنا موقف دینا چاہیے نا. ان کا موقف کو نہ آنے کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ جی یہ کوئی اگر بات کرتا تھا بشرا بی بی کے بارے میں تو کہتے تھے بشرا بی بی تو غیر سیاسی ہے جی، وہ کسی معاملات میں ملوث نہیں ہے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے اس پہ جو پہلے کمنٹ آئے، اجازت دیجیے گا سوال کی، اس پہ جو پہلے یہ بات آتی رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی یہ سٹوری، اس کے بعد کچھ وضاحتیں آئی تھیں جس میں فرح گوگی صاحبہ کا نام بھی آتا رہا، اس میں اس وقت زلفی بخاری صاحب کا بھی نام آتا رہا، اور یہ کہا گیا کہ پہلے ان کے ساتھ ڈیل تھی. پھر اب یہ کابینہ کے جو اجلاس کے بعد یہ بتایا گیا کہ نہیں جی عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے اپنے سائن موجود ہیں. یہ کلیئر ہے کہ یہ دکھائیں کہ یہ کس کے سائن موجود ہیں. پہلے کچھ اور نام تھے، فرح گوگی کا نام آ رہا تھا، اور زلفی بخاری صاحب پہلے ڈیل کا حصہ تھے، پھر وہ ہٹ گئے، پھر کوئی اور نام سامنے آیا. اچھا، یہ جو فرح گوگی ہے نا، فرح گوگی کا جو ہے وہ بنی گالا والا ہے، جو بنی گالا والی زمین ہے. یہ والی جو یونیورسٹی والی زمین ہے، القادر ٹرسٹ کا ذکر کر رہے ہیں نا، یہ ہے اپنا بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے. دیکھیں ملک کا سب سے بڑا فورم ہے وفاقی کابینہ، فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ میں یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے، اور انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی لے آئے گی باقی چیزیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ٹویٹر پر اور فیس بک پر اور انسٹاگرام پر خان صاحب اور ان کے جو کارکن ہیں وہ ہر وقت حملہ آور رہتے ہیں. اچھا، اس پہ میرے خیال میں ملک ریاض صاحب کا موقف آنا بھی بڑا ضروری ہے. سب کا آنا چاہیے، سب کا آنا چاہیے کہ یہ کیا ہے کہ اس طرح آپ معاملات کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی غریبوں کی حالت بہتر نہیں ہو رہی، جی فلانے لوٹ کے چلے گئے جی. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں پھر اس ملک کے ساتھ؟ اور اس پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. جو کورٹ کی جانب سے ان کو کچھ جرمانہ کیا گیا تھا اور پھر کچھ معافی دی گئی تھی، اس کے جو پیسے تھے وہ ان کے ظاہر فنڈ میں جمع ہوئے تھے. تو میرے خیال میں اس صورتحال کو بھی ایک مرتبہ پھر کورٹ کے پاس جایا جائے، حکومت کو جانا چاہیے کہ عام آدمی کو اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے گا کہ اگلے چند روز میں جب ہم پروگرام کر رہے ہوں گے تو بہت ساری چیزیں اس حوالے سے یہ
یونیورسٹی کے حوالے سے میرے علم ہے، میں ابھی آن ایئر کہنا نہیں چاہتا. ٹھیک یہ بہت ساری چیزیں حکومت منظر عام پر لا رہی ہے، اور جس طرح آج پی ٹی آئی کے پاس ان کی باتوں کا جواب نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ان آنے والی چیزوں میں جو اور بہت سارے ڈاکومنٹس وہ سامنے لے کے آئیں گے، وہ کمیٹی میڈیا کے سامنے ڈاکومنٹس پیش کرے گی تو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کوئی جواب اچھا نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے اور بھی بہت سے معاملات ہیں. ایک تو اب تک تو فرح گوگی صاحبہ کا نام تھا یا یہ ذکر آیا، اب بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کے اپنے سگنیچر کی بات کی گئی ہے، تو اب یہ ڈائریکٹ بات سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ آ رہی ہے جو اس ملک کے ظاہر اہم عہدے پر فائز تھے. تو اس سے پہلے تو وہ کہتے تھے کہ جناب عمران خان صاحب نے کرپشن نہیں کی، ان کا نام کہیں نہیں سامنے آیا. تو اس کے بعد یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے دستخط، بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کے دستخط موجود ہیں، تو اس کے بعد یہ جو خود خان صاحب کا نام آ رہا ہے، میرے خیال میں اس کے بعد وضاحت دینا بڑا ضروری بھی ہے. اور وہ کلیم جو وہ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کا نام تو کسی اس میں نہیں آیا، باقیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے چونکہ خان صاحب کے ان کے ساتھ تعلق ہے. تو اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں، اور خود خان صاحب نے آج جو گفتگو کی اس کا بھی ذکر کریں گے. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اب ذرا ذکر کریں گے کہ عمران خان صاحب نے آج کیا گفتگو کی ہے. چاتری صاحب بریک سے پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے، جیسے ابھی یہ بات بھی آئی ہے کہ خان صاحب کا خود چونکہ سگنیچر کا کہا جا رہا ہے اور ان کا اپنا نام آ رہا ہے تو ان کو وضاحت دینی چاہیے تھی، وہ وضاحت تو نہیں دی. لیکن خان صاحب نے پھر کہا کہ چوروں کی جو جائیدادیں ہیں وہ بیرون ملک پڑی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کو بھی دہرایا کہ ہم نے تو روس سے 30% سستا تیل لینے کی بات کی تھی، ہماری بات چیت چل رہی تھی، اور انہوں نے آ کے جس طرح مہنگائی کی ہے وہ بھی عوام دیکھ لے، اور ہم نے کرونا سے لے کے اب تک کس طرح کی صورتحال کو برقرار رکھا. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں پیٹرول 60 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا اس حکومت کے آتے ہی، اور بھارت میں جو ہے وہ 25 روپے فی لیٹر سستا کیا گیا ہے. تو یہ انہوں نے ایک موازنہ بھی کیا ہے، اور انہوں نے اپنا بھی بتایا کہ ہم نے بھی 10 روپے فی لیٹر باوجود اس کے کہ ہم پہ دباؤ تھا ہم نے سستا کیا تھا. دیکھیں عمران خان صاحب جو بھی کہیں نا، میں ابھی بریک سے پہلے آپ کو بتا رہا تھا، ان کے کارکنز کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خان صاحب ان کو یہ کہیں کہ جناب یہ چور ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے حکومت میں یہ کیا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں میں نے گنائیں. آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے، ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کا ایٹم بم بنایا، ذوالفقار علی بھٹو نے کئی محکمے بنائے، شناختی کارڈ بنایا اور لوگوں کو ملک سے باہر بھیجا. ان کا نواسہ کبھی یہ باتیں کوٹ کرتا ہے کہ جی ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا؟ اور خان صاحب جو کہتے ہیں ان کے پارٹی کارکن مانتے ہیں، اور وہ ساری باتیں جو خان صاحب کہتے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ روس سے تیل منگوانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ باقی کوئی معاملہ ہو. خان صاحب یہ نہیں بتا سکے کہ یہ جو القادر یونیورسٹی ہے، یہ قادر یونیورسٹی والا جو معاملہ ہے یہ کیوں ان کے گلے پڑ رہا ہے، یہ کیوں ان کے ہاتھ اس میں رنگے جا رہے ہیں. یہ پورے 3.25 سال قوم کو کہتے رہے ہیں کہ اوپر اگر آدمی کرپٹ نہ ہو تو نیچے کرپشن نہیں ہوتی، اگر وزیر اعظم کرپٹ ہو تو نیچے کرپشن ہوتی ہے. یہ میرا وزیر اعظم کیا کرتا رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. بات یہ ہے کہ خان صاحب کی ساری سیاست کا آپ دیکھیے گا، میں آپ کو عرض کروں اس بارے میں بہت سارے معلومات میرے پاس ہیں، بہت ساری چیزیں میرے علم میں ہیں جو میں ابھی آن ایئر کہنا نہیں چاہتا. آپ دیکھیے گا اگلے 2 ہفتوں میں ایسی چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ خان صاحب کے پاس ان کا بھی جواب نہیں ہے، ان چیزوں کا بھی جواب نہیں ہوگا. ایک اور سوال کا جواب بھی میرے خیال میں وہ پڑھنے گے جو ہم بریک سے پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ اس کیس میں القادر یونیورسٹی کی آپ نے بات کی ہے. پہلے تو خان صاحب بیرون ملک جائیدادوں کی بات کرتے ہیں، میرے خیال میں 4 سال میں ان کو ثابت کرنا چاہیے تھا اور وہ لے آنی چاہیے تھی. آج یہ بات کرنا مناسب نہیں لگتا. آپ کی حکومت رہی ہے، آپ کے پاس اختیار تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیرون ملک جائیدادوں والے تو چلیں ان کو تو آپ چور کہہ رہے ہیں، اور اگر ثابت ہو جائے تو یقینی طور پر واپس لانی چاہیے. لیکن یہ جو اندرون ملک جائیداد کا معاملہ تازہ آیا یہ تو واپس جا رہی ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو واپس کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور جو پراپرٹی ٹائکون ہے دوسری طرف، ان کو بھی میرے خیال میں کوئی تھوڑا سا ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ نے یہ ریلیف کس چکر میں لیا ہے. ان سے بھی پوچھا جائے گا اور خان صاحب سے بھی پوچھا جائے گا، اور کچھ اور چیزیں آنے والی ہیں 2 ہفتوں میں. آپ دیکھیے گا پھر خان صاحب کی سیاست کہاں جاتی ہے. لیکن ایک بات تو درست ہے خان صاحب کی نا،
وہ ساری باتیں جھوٹ ثابت ہو سکتی ہیں. آپ کہتے ہیں روس والی بات جو ہے وہ بھی ظاہر ہے مبہم ہے ابھی, لیکن انہوں نے 10 روپے فی لیٹر پیٹرول تو سستا کیا, باوجود اس کے کہ یہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ IMF کے جو معاہدہ تھا اس پہ یہ خود سائن کر کے آئے ہیں, تو انہوں نے سستا تو کیا نا, عوام کو تو ریلیف دیا ہے, وہ بات تو درست کر رہے ہیں اس معاملے میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام کو ریلیف اس لیے دیا کہ خان صاحب کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب میں حکومت سے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ پورے پونے 4 سال ان کے وزراء کے آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں نا کیا کہتے تھے تیل کی قیمتیں بڑھنے پر. تو ان کو یہ پتا تھا کہ اب ہماری جو ہے رخصتی کا ٹائم آ گیا ہے, اس وقت انہوں نے یہ کر دیا جس کا ابھی تک پوری وہ کرونا کی بات کر رہے ہیں, اس وقت تو نہیں تھا کہ وہ جا رہے ہیں. نہیں, کرونا کے زمانے میں وہ اپنی معاشی پالیسیوں کا ذکر کر رہے ہیں. کرونا کے بارے میں, کرونا میں جو معاشی پالیسیوں کا اور جو کچھ ذکر کر رہے ہیں, اس پر آپ کو پروگرام رکھیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرونا کے دوران کتنے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ کن کن معاشی مسائل کا شکار ہوئے. نہیں بڑھا نا, اس لیے نہیں بڑھا کہ اس وقت پیٹرول کی عالمی سطح پر قیمتیں نہیں بڑھ رہی تھی نا. تو یہ سبسڈی تو نہیں بڑھائی گئی جب اس ملک میں معاشی صورتحال خراب ہو رہی تھی. بات یہ ہے کہ اس وقت یوکرین اور روس والی جنگ بھی نہیں تھی نا. دیکھیں سبسڈی تو واپس نہیں لی گئی نا, وہ پیٹرول کی تو قیمتیں ظاہر ہے عالمی سطح پہ طے ہوتی بڑی ہیں تو وہ ہے, لیکن اب جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ نہیں کر کے گئے, ٹیکس پورے نہیں ہوئے. اب ہم کافی مشکلات کا شکار ہیں جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمتیں اور ابھی بڑھنی ہیں. جی یقینی طور پر اس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں یہ خوشخبری دے رہے ہیں قوم کو. یہ جو ان کے ارسطو تھے وہ تو کچھ نہیں کر سکے, اس حکومت کے ارسطو کیوں کچھ نہیں کر پا رہے؟ کچھ نہیں کر سکیں گے کہ معاشی حالات ایسی ہیں جی, معاشی حالات اتنے سخت ہو گئے ہیں, مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو کیا یہ مسائل پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے؟ مسائل پہلے یہ IMF کے پاس گئے تھے, دیکھیں مسائل پہلے بھی تھے. یہ جب گئے تو یہ بہت مشکل شرائط پر گئے اور ان مشکل شرائط کی وجہ سے مسائل بڑھے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اب مسائل اب آگے بھی آئیں گے. جب ان کے وزیر خزانہ مسائل حل نہیں کر سکے تو وہ 2 وزیر خزانہ گھر چلے گئے, اسد عمر صاحب بھی چلے گئے, حفیظ شیخ صاحب چلے گئے. سوری مجھے سوال کی اجازت دیجیے گا, ان کا تو وہ وزیر خزانہ جو جا کے قائل نہیں کر سکا کہ یار لوگوں کو ہمیں ریلیف دینے دیں, ہم اس کو کسی اور شکل میں جو ہے مینج کر لیں گے, یہ تو وہ قائل نہیں کر سکا, وہ بیٹھا. IMF کی جو ڈیل ہے ہمارے ساتھ وہ آپ ایک دفعہ مکمل ہونے دیں, پھر اس کے بعد ایشیا ترقیاتی بینک, ورلڈ بینک اور باقی دیگر ممالک سے بھی معاملات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے اور پھر عوام کو تھوڑا سا یہ وہ ریلیف بھی ملے گا اور ڈالر بھی کم آئے گا. لیکن پہلے یہ ہماری جو ہے نا IMF سے ڈیل یہ ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کی معاشی حالت ٹھیک ہوگی تو سیاست بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا, یہ یقیناً اور درست ملک بات کی ہے. معاشی حالت ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر نہ سیاست ہوگی نہ کچھ ہوگا. اچھا, اب بلاول صاحب دورہ ایران پر ہیں, انہوں نے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کی ہے, اسلامو فوبیا سمیت 2 طرفہ تعاون اور تعلقات کے حوالے سے بھی بات چیت کہی ہے. کیسا رہا یہ دورہ؟ کیونکہ اس دورے کے حوالے سے کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ملک میں انرجی کرائسس ہے, بجلی کے حوالے سے تو خیر بلوچستان میں ایک معاہدہ ہوا, ایران نے یہ کہا کہ وہ دیں گے, پہلے اس پہ بات ہو چکی ہے, اب پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ اسلامی دنیا کے 2 بڑے اہم ممالک ہیں, ایران اور پاکستان, اور ہم پڑوسی بھی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ ہم دوست تو بدل سکتے ہیں, پڑوسی نہیں بدل سکتے. تو ایران کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ بھی ہوا تھا, آصف علی زرداری صاحب کا بالکل آخری دنوں پر وہ گئے تھے اور پاک ایران جو گیس پائپ لائن ہے اس کا, میں سمجھتا ہوں کہ اس پر پیش رفت ہونی چاہیے. اور بلاول بھٹو زرداری کے دورے سے امید ہے کہ ہم انرجی کے حوالے سے, انرجی کے شعبے میں ایران سے جو مدد لے سکتے ہیں وہ ہمیں لینی چاہیے, کیونکہ اس وقت ہماری جو انرجی کی صورتحال ہے وہ بہت ہم مسائل کا شکار ہیں, جیسے معاشی صورتحال ہے اور لوڈ شیڈنگ کا آپ کو پتہ ہے, بلوچستان والا آپ نے خود بتا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیس پائپ لائن والے جو معاملات ہیں ان کو بھی آگے بڑھانا چاہیے اور ایران سے ہم جو کچھ لے سکتے ہیں ہمیں لینا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر اس میں بہتری آئے, عام آدمی کی حالت بہتر ہو. یہ دورہ جو ہے اس حوالے سے انتہائی اہم ہے, خود پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے. اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نکیر سے جاترین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.